17,800 अरब का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। IMF की किफायतशुमारी और कड़ी शराइत आइंदा साल का बजट मौजूदा बजट से 900 अरब रुपए कम होगा। वजारतों के लिए गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तमाम शोबों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। ज़िमनी ग्रांट जारी करने का सिलसिला भी खत्म कर दिया गया। सिर्फ कुदरती आफत की सूरत में हुकूमत सप्लीमेंट्री फंड जारी कर सकेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज़ है। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा का होगा। बजट में कार्बन टैक्स लगेगा। बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। कैश पर खरीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इक़दाम तजवीज़ कर दिए गए। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज से पहर 4 बजे तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में पेश होगा। टैक्स चोर और नॉन फाइलर के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने की तैयारी। पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माने में 10 गुना इजाफे की तैयारियां। टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज। कैश के खुफिया तौर पर अलग रेट रखने वाला भी शिकंजे में आएगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन भी होंगे। FBR जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स के शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। नॉन फाइलर्स ज़ियारत के अलावा पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज़ दी गई। नॉन फाइलर के बैंक से 50,000 निकलवाने पर 600 रुपए कटौती होगी। आइंदा माली साल बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की उम्मीदें मांद पड़ने लगीं। ज़राये के मुताबिक IMF सालाना 12 लाख तनख्वाह टैक्स फ्री करने पर रजामंद न हो सका। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर 1% कम से कम टैक्स आयद करने का IMF का मुतालबा। माहाना 1 लाख तनख्वाह को टैक्स फ्री किया तो इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद कम होगी। इनकम टैक्स की तमाम स्लैब में मामूली रिलीफ की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम स्लैब पर 2.5% रिलीफ दिए जाने का इम्कान। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इनकम टैक्स का रेट 2.5% कम करने की तैयारियां। टैक्स की छूट की हद सालाना 6 लाख तक ही महदूद रहने का इम्कान है। माहाना 1 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम होकर 2.5% हो सकता है। एक करोड़ नौकरियों के नारों के हक में नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, आज बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तारीख में पहली बार ईद पर इक्तिसादी सर्वे जारी। वज़ीर खजाना ने कहा, मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिरकर 11% पर आ गई। लीकेज नहीं रोकेंगे तो माशी निज़ाम बेहतर कैसे होगा? सबसे पहले मसाइल को जड़ से उखाड़ना है। 43 वजारतों और 400 मुल्हका इदारों में मुलाजमीन की तादाद कम करेंगे। पास्को करप्शन का गढ़ था, उसे खत्म करने जा रहे हैं। फूड स्टोरेज से आड़ती का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। IMF प्रोग्राम का मकसद पायदार मौशी इस्तेहकाम है। इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। रिकॉर्ड सतह पर महंगाई की शरह नीचे आई। पॉलिसी रेट आधा हुआ है। टैक्स की वसूली में इजाफा हुआ। रिजर्व्स में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस हुआ इस साल में। खसारों को भी कंट्रोल किया। IMF का प्रोग्राम भी साथ चलाया। मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। मईशत को आगे भी लेके जाना है और इस स्टेबिलिटी को भी प्रिजर्व करना है। इक्तिसादी सर्वे पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, महंगाई की शरह रिकॉर्ड सतह पर नीचे आई। हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात की। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। बजट में अवाम को रिलीफ देना होगा।
مرزا اختیار بیگ کا کہنا ہے ایکسپورٹ اور ترسیلات زر میں اضافہ کر کے زر مبادلہ ذخائر کو بڑھانا ہوگا۔ چیئرمین آباد حسن بخشی نے کہا چاہتے ہیں حکومت 15 سال کی پالیسی بنائے، ہمیں لوگوں کو سہولت دینا ہوگی کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کا کہنا ہے صنعتیں سب سے زیادہ 60% ٹیکس دیتی ہیں، حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے انڈسٹریز کو مراعات دے۔ صرف ایک ملک ہے، میں غلط تھا، ایک ملک تو ہے، وہ ایک ملک تو بھارت ہے، اور مودی جی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہر حال میں جنگ سے ہی آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی جو امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ پاکستان کا مقدمہ سچ پہ مبنی تھا، بھارت کا مقدمہ جھوٹ پہ مبنی تھا۔ ہمارے خطے میں امن سب کے حق میں ہے، پاکستانی اور بھارتی عوام خطے میں امن چاہتے ہیں، امن کا پیغام جیت جائے گا، مودی کا جنگ اور نفرت کا پیغام ہار جائے گا، امن کے لیے آواز اٹھانے والے کامیاب ہوں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں میٹنگ کے بعد بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے امن کے موقف کی پوری دنیا حمایت کرتی ہے، بھارت صرف جنگ چاہتا ہے، مودی کہتا ہے ہر حالت میں جنگ ہو، بولے پاکستان کا پیغام ہے کہ ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے ذریعے امن چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے، برطانیہ چاہتا ہے کہ خطے میں تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھائے تو امن ناگزیر ہے، ٹرانزٹ روٹ بحال ہوں گے تو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کا مزید یہ کہنا تھا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے میں امن قائم ہو۔ عدالت بانی پی ٹی آئی کو رہا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ بلاول بھٹو کا اسکائی نیوز کو انٹرویو، کہا ضمانت بانی پی ٹی آئی کا حق ہے، ذاتی طور پر چیلنج نہیں کروں گا، امید ہے نہ ہی میری جماعت کی جانب سے بھی ایسا ہوگا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، ہم نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کی بات کی، دونوں جوہری ممالک کے درمیان بحران کے حل کے لیے کوئی میکانزم نہیں، تمام مسائل کا حل کشمیر سے ہو کر ہی نکلتا ہے۔ برطانوی تھنک ٹینک سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، پاک بھارت حالیہ تنازع کے بعد دنیا آج پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہے، خطے میں ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے، امن پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہے۔ تین سالوں میں جو لوگ ہیں وہ 3 کروڑ لوگ جو ہے خطے غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ملک کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، یہ ملک کو بہتر کرنے کے لیے آئے تھے۔ غربت بڑی ہے تو کس منہ سے مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کروڑوں لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے، 3 سال میں 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے، ٹکٹ اور ویزے مہنگے نہ ہوتے تو پورا ملک باہر جا چکا ہوتا، مال مویشی اور گدھوں کی گروتھ ریٹ دکھا کر ترقی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس شرح 20% تک ہونی چاہیے، ٹیکس فائلر پراپرٹی خریداروں پر ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لیا جائے۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز کہتے ہیں اقتصادی استحکام اور برآمدات کی قیادت میں ترقی کا روڈ میپ ناگزیر ہے، صنعت کاری ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، ایک مستقل 5 سالہ صنعتی اور برآمدی پالیسی ضروری ہے، سپر ٹیکس صرف ان کارپوریشنز پر لگایا جائے جن کا منافع 10 ارب روپے سے زائد ہو۔ بجٹ میں وزیر اعظم آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 6.5 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ دستاویز کے مطابق وزیر اعظم اسٹاف کالونی میں اضافی سہولتوں کی فراہمی کے لیے 5.5 کروڑ، منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں 12 اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے 13 کروڑ 27 لاکھ روپے کی تجویز ہے۔ اسلام آباد میں سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لیے 11 کروڑ اور کراچی کے گرین لائن منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز رکھنے کی تجویز ہے۔ لکی مروت کے تھانہ
گمبیلا کی حدود پولیس اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، اہم کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد ہلاک، ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بڑی تعداد میں کارتوس برآمد ہوئے۔ مقابلے میں شہید پولیس اہلکار شاہد اللہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹھٹھہ میں کینجھر تھانے کی حدود میں خاتون کی تیز رفتار کار نے 2 نوجوانوں کو کچل ڈالا، دونوں نوجوان جاں بحق ہو گئے، موٹر سائیکل بھی مکمل تباہ ہو گئی۔ حادثہ 4 جون کو پیش آیا، مقدمہ 8 جون کو بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا۔ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کینجھر تھانے کی جانب سے بااثر خاندان کی خاتون کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا۔ نیو کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شدید زخمی شہری دوران علاج انتقال کر گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت محمد ناصر کے نام سے ہوئی۔ زخمی محمد ناصر کو سول اسپتال ٹراما سینٹر لایا گیا تھا۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ جامعہ کراچی میں پانی کی پائپ لائن پھر پھٹ گئی، 2 بڑی پائپ لائنوں میں شگاف پڑے۔ جامعہ کراچی قبرستان جانے والا راستہ مکمل زیر آب آ چکا، 3 دن سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ واٹر بورڈ کا عملہ غائب ہے۔ کراچی ٹھٹھہ قومی شاہراہ کا جوگی موڑ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا۔ قائد آباد کے قریب مرکزی سڑک کا حصہ دریا کا منظر پیش کرنے لگا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی آج سے شروع ہوگی۔ قومی ایئر لائن کی حج پروازیں لاہور اور اسلام آباد پہنچیں گی۔ کراچی میں پہلی پرواز کل لینڈ کرے گی۔ 148 حجاج نجی ایئر لائن کے ذریعے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ عید کے روز واہگہ بارڈر پر جوانوں کی پریڈ پروگرام سریام کے اینکر اقرار الحسن بھی جا پہنچے۔ ایک جوان نے کہا عید پر شہری آتے ہیں تو لگتا ہے ہماری فیملی آ گئی۔ ایک اور جوان کا کہنا تھا عید پر پریڈ زیادہ جارحانہ ہوتی ہے۔ ایک شہری نے کہا پڑوس میں دیکھ کر حیران ہوں، 6 جہاز گرنے کے بعد اتنا کانفیڈنس کہاں سے لاتے ہیں۔ عید تعطیلات کے دوران جی وی اور گلیات میں بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد۔ بابو سر ناران شاہراہ پر واپس جانے والی گاڑیوں کی قطاریں، مان صحرا تا بابو سر ٹاپ مختلف مقامات پر بھی ٹریفک جام رہا۔ ناران کاغان میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ گلگت بلتستان محکمہ سیاحت کا عملہ سیاحتی مقامات سے غائب، سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نتھیا گلی، گلیات، مری روڈ پر بھی بدترین ٹریفک جام رہا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق گلیات میں 30,000 سیاح داخل ہوئے۔ رات گئے گلیات سے واپسی پر مری روڈ پر ٹریفک جام ہوئی۔ مودی سرکار میں بھارتی سیکولرزم کا ڈرامہ بھی نقاب۔ سیکولرزم کی دعوے دار فوج کا چیف انتہا پسند گروہ کا چیلا نکلا۔ جنرل اپندر گرو رام بھدر آچاریہ کے آشرم پہنچے، ماتھا ٹیکا۔ مسلمانوں سکھوں کو کچلنے والی فوج نے اصل چہرہ دکھا دیا۔ اسرائیلی فورسز کی کھلی دہشت گردی، فریڈم فلوٹیلا کو قبضے میں لے لیا۔ عالمی امدادی کارکنوں کو یرغمال بنا لیا۔ میڈیلین کشتی پر غزہ کے محصورین کے لیے امدادی سامان لے جایا جا رہا تھا۔ سیونی بحریہ نے ڈرون سے سفید کیمیکل چھڑک کر کمیونیکیشن نظام جام کر دیا۔ کشتی پر سویڈن کے معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، یورپی پارلیمنٹ کی رکن ریماسن اور فرانس کے 6 افراد سمیت 12 ایکٹیوسٹ سوار تھے۔ تونس اور الجزائر سے 1800 کے قریب سماجی کارکن بھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے نکل پڑے۔ امدادی وسطوں کا قافلہ لیبیا اور مصر سے ہوتے ہوئے رفح بارڈر تک جائے گا۔ قابض فوج کی تازہ پناہ گزین کیمپوں پر حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید ہو گئے، 400 کے قریب زخمی۔ بہت
زبردست مووی تھی. فنی بھی ہے, فیملی مووی ہے, کامیڈی بھی اس میں بہت زیادہ ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا یہ مووی دیکھ کے. یہی سجیسٹ کروں گی کہ سارے لوگ ضرور دیکھیں. کامیڈی بھی ہے, لو سٹوری بھی ہے, سب نے بہت اچھی محنت کی ہے اس میں موویز میں. اور AR بھائی فلمز کی پیشکش لو گرو. فلم لوگوں کو خوب بھائی. عید کے تیسرے روز بھی لاہور سے لندن تک فلم دیکھنے والوں کی کھڑکی کا رش لگا رہا. شائقین کہتے ہیں شاندار اداکاری اور جاندار میوزک نے فلم کا مزہ دوبارہ کر دیا. سلمان اقبال فلم نے عید پر بہت خوب تحفہ دیا. ایسی فلمیں بننی چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری کو استحکام مل سکے.